बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मिलाद के बारे में अहम सवालात के जवाबात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत लोग मिलाद में कोई कह रहा है कि मिलाद नहीं मनाना, मिलाद क्यों मनाना है, मिलाद किसने बनाया, मिलाद किस वक्त बनाया जाता है, मिलाद किस दिन होता है, मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। इन सारे सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और बेल आइकन पर दबाना ज़रूरी है। इससे आने वाली मालूमाती और इन अफरोज़ वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद के बारे में अहम सवालात के जवाबात। सबसे पहले मैं सारे सवालात बोलूँगी और उनके बाद उनके जवाबात बोलूँगी। सबसे पहले सवालात की लिस्ट बयान करते हैं। मिलाद क्या है? किस हदीस में है कि मिलाद मनाओ, या किस हदीस में है कि मिलाद ना मनाओ? अब ये था पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा, सबसे पहले किसने मनाया, फर्ज है या वाजिब है, कोई ना मनाए, कोई जुलूस में ना जाए तो। तीसरा है, इस्लाम के मरकज़ मक्का मदीना में मिलाद नहीं मनाया जाता तो हम लोग क्यों मनाएं? क्वेश्चन नंबर 4, 12 रबीउल अव्वल के दिन तो नबी पाक की वफ़ात हुई, वफ़ात पर खुशी तो शैतान ही मनाता है। नबी पाक की विलादत और वफ़ात की तारीख क्या है? सवाल नंबर 5, मिलाद दौर नबवी में नहीं था, खुलफाए राशिदीन, सहाबा कराम, ताबीन के दौर में नहीं था तो बिदअत हुआ। बिदअत क्यों नहीं, बिदअत क्यों है? सवाल नंबर 6, आपने कहा कि मिलाद की असल साबित तो कुरान सुन्नत से वो असल वो दलील पेश करें। सवाल नंबर 7, मिलाद पे हज़ारों लाखों आशिकीन रसूल और मस्जिद वीरान या आशिक रसूल हैं या बिदअत ठीक जोली आशिक हैं? सवाल नंबर 8, मिलाद के जलसे जुलूस झंडे नाचना कहाँ से साबित है? सवाल नंबर 2, तुम नाउज़ बिल्लाह समझते हो कि नबी पाक हाजिर नाजिर हैं और तुम्हारी महफिल जलसे जुलूस में आए हैं, इसलिए आमद मुस्तफ़ा के मरहबा के नारे लगाते हो, इसकी क्या दलील है? ये कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि हुज़ूर पाक इस दुनिया में है ही नहीं, हाजिर नाजिर नहीं है। वो तो जब उनका विसाल हुआ तो उसके बाद वो उधर जैसे बाकी लोग हैं, वो नाउज़ बिल्लाह उनकी ज़ात को ऐसे समझते हैं। और कुछ लोगों का ये भी होता है कि वो हम उनके नारे क्यों लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने सारे लोगों के सवालात सुने कि लोग क्या 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 कहते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवालात जो होते हैं, अब बाकी के जो माइंड्स में जो नो मुस्लिम होते हैं उनके अफेक्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सही जवाब जो हैं कुरान और सुन्नत से बता रही हूँ। तो सारे सवालात के जवाब है, क्यों मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, किस चीज़ पे जाना बिदअत है, ये हमें मानना चाहिए या नहीं। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जवाब नंबर 1, मिलाद क्या है, सबसे पहले किसने मनाया, आए इसका जवाब जानते हैं। मिलाद कोई मुकर्रर करदा मखसूस इबादत व अमल नहीं है। कुरान और हदीस में साफ साफ दो टोक अल्फाज में मिलाद मनाने या ना मनाने का हुक्म नहीं, बल्कि कुरान और हदीस और नबी पाक के अमल और सहाबा कराम के अहले बैत के अक़वाल व अमल में गौर किया जाए तो वाज़ेह होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबा कराम की विलादत की मुनासबत से अच्छे जायज़ तरीक़ों से शुक्रिया अदा करना, ज़िक्र नबी करना, सही तरीके से खुशी का इजहार करना मिलाद कहलाता है। जलसे जलूस, झंडे, उम्दा लिबास, इबादत, ज़िक्र उसकार, दरूद की कसरत, रोज़ा, नवाफिल, इबादत, ज़िक्र, नात, तहरीर, तकरीर, सदका व खैरात वगैरह अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासबत से हों, सही तरीके से हों, तो ये सब मिलाद में शामिल है।
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. تو اس میلاد منانے یا نہ منانے سے آپ سب کے جو ہے دماغ میں یہ ہو گیا ہوگا کہ میلاد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے قربانی کی تھی. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ تھا. نہیں، یہ عقیقہ نہیں تھا، یہ جو ہے ان کی ولادت کے لیے قربانی تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے پہلے خود منایا. یہ جھنڈے، عمدہ لباس، یہ ہر چیز جائز ہے. ان کے لیے نعتیں پڑھنا، درود پڑھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی حاضر ناظر مانتے ہیں، نعوذ باللہ کہاں سے آ گئے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملنے والا. ایسی باتیں نہیں ہیں. میلاد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم اسلام لائے ہیں، ہمیں انہی کی جو ہے میلاد ضرور منانا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے آپ اپنے بہن بھائیوں، اپنی دوستوں، اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کی برتھ ڈیز مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے میلاد بنانا کوئی کانٹے تو نہیں چبھتے نا؟ حضور علیہ وسلم کا بھی میلاد جو ہے بہت اچھا طریقے سے منانا چاہیے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت اس دن ہوئی. اس کا بھی ہم آخری سوال میں آپ لوگوں کا جو ہے جواب دے دیں گے. تو سوال نمبر 2 کی طرف پڑھتے ہیں. میلاد فرض ہے یا واجب؟ کوئی نہ منائے تو؟ جواب: میلاد کی اصل سنت ہے. مرجوہ: طریقے سے میلاد مستحب ہے، جائز و ثواب ہے، فرض واجب نہیں. کسی ایک طریقے یا مختلف طریقوں سے میلاد منا سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایک طریقے سے میلاد منائے اور جلوس وغیرہ باقی طریقوں میں شرکت نہ کرے مگر توہین اور بے ادبی بھی نہیں کرے تو اسے گستاخی یا گناہ گار یا محبت نہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے. علامہ شامی نے فرمایا ہے کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے تو بھی کافی ہے. سوال نمبر 3. اسلام کے مرکز مکہ مدینہ میں میلاد نہیں منایا جاتا تو ہم لوگ کیوں منائیں؟ اس کا جواب: موجودہ قسم کی حکومت سے پہلے حرمین شریفین میں میلاد منایا جاتا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تھانوی گنگوہی وغیرہ علماء دیوبند کے مرشد ہیں فرماتے ہیں تمامی حرمین کے لوگ میلاد مناتے ہیں، ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے. محدث کبیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اچھا عمل یعنی میلاد ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ، مصر، یمن اور شام، عرب اور مشرق و مغرب کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے. وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفلیں قائم کرتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو ان کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے. آپ ذکر ولادت پر کھانا اور مٹھائی تقسیم کیا کرتے تھے. سارے لوگ مل کر نعتیں پڑھا کرتے تھے. نوٹ: بے شک مکہ مدینہ مرکز ہیں مگر ان پر قابض لوگ، قابض سوچ، قابض گروپ مرکز نہیں. اس طرح تو شیعہ، قادیانی، منافق، ایجنٹ وغیرہ کوئی مکہ مدینہ پہ قابض ہو تو پھر کیا ہوگا؟ العرض: قرآن و سنت مرکز ہے کہ جس پر صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اسلاف نے عمل کر کے سمجھایا بتایا وہی تعلیمات مرکز ہے. لہٰذا کسی ملک، شہر، حکومت، گروپ کے وہ نظریات و اعمال مرکز کہلائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. سوال نمبر 4. 12 ربیع الاول کے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی. وفات پر خوشی تو شیطان مناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے؟ جواب: حضرت سیدنا ابن عباس اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول میں ہوئی. فتاوی رضویہ، سیرت الرسول، منصف مفتی شفیع دیوبندی، سبل الاہدی، تاریخ طبری، دلائل النبوہ، عیون الآثار زرقانی، مستدرک
حکم وغیرہ کی کتاب میں یہی باتیں لکھی ہیں۔ وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول میں ہوئی۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، مگر علماء محققین کی تحقیق میں یہ وفات 12 کو ثابت نہیں، حتیٰ کہ دیوبندیوں کے مطابق معتبر عالم اشرف تھانوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ وفات 12 کو ثابت نہیں۔ امام احمد رضا لکھتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ حقیقاً حسب رویت مکہ مکرمہ ربیع الاول شریف کی تیروں تھی، دیکھا آپ نے وفات 12 کو ثابت نہیں، پھر بالفرض 12 کو وفات ہو تو بھی میلاد پر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک ہی دن ولادت و وفات ہو اور اس کو خوشی کا دن عید بھی کہا جائے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جمعے کو سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی، اور اسی جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بھی فرمایا۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور جمعے کے دن وفات پائی۔ اسی جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عید کا بھی اقرار کر دیا کرتے تھے۔ بے شک جمعے کا دن عید ہے۔ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن اور وفات بھی اسی دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید فرما دیا، اور پھر ایک ہی دن وفات بھی ہو اور ایک ہی دن ولادت، تو غم منانے سے اسلام نے روکا ہے، اور ولادت پر خوشی کی اجازت ہے، لہذا میلاد منا کر خوشی منائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود شریف نعتیں اور خوشیاں منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے 3 دن بعد غم کرنے سے روکا ہے، اور عقل اور شعور کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ لاکھوں انبیاء و کرام گزرے، لاکھوں صحابہ اور اہل بیت سادات گزرے، لاکھوں اولیاء گزرے، اور ہفتے میں 7 دن اور سال میں کوئی 360 دن، تو ہر دن کسی نہ کسی میں تو وفات ہوئی ہوگی نا، پھر سارا سال دن کی عید مناتے جرم خوشی جرم، ایسا ہرگز نہیں۔ سوال نمبر 5، میلاد دور نبوی میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کرام تابعین کے دور میں نہیں تھا، تو بدعت ہوا، بدعت کیوں نہیں، بدعت ہے کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جواب، میلاد ایک طریقے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا۔ صحابہ کرام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ صحابہ کرام تابعین اولیاء علماء اسلاف نے منایا ہے، لہٰذا میلاد دور نبوی میں بھی تھا، دور صحابہ میں بھی تھا، دور تابعین میں بھی تھا، خلفائے راشدین کے بھی دور میں تھا۔ میلاد کی اصل قرآن و حدیث سنت میں ثابت ہے، اور میلاد کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں، اس لیے کہ میلاد کے مروجہ نئے طریقے بھی جائز و ثواب کہلائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، ترجمہ، جس چیز کے متعلق قرآن و حدیث میں خاموشی ہو، مطلب 2 ٹوک حلال یا 2 ٹوک حرام نہ کہا گیا ہو تو وہ معاف ہے، جائز ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ بہت کتابوں میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من صفی فی الاسلام سنتاً حسنہ فعمل بہا بعد اتب لہ مثلا اجرن عملی بہا، آگے بھی ہے۔ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا ان سب کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا ثواب اس میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ بہت کتابوں میں بھی ہے۔
ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت وہ نیک کام جس کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہ ہو، اس کے نئے طریقے بدعت نہیں، بلکہ اس پر نئے پرانے سب طریقے جائز ہیں۔ ہاں، جس کام، جس عبادت، جس طریقے نے اسلام میں متعین و مخصوص کر دیے ہیں، ان یا طریقے نکالنا ٹھیک نہیں، جیسے نماز روزے کے نئے طریقے نکالنا ٹھیک نہیں، مگر صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، درود، میلاد، فاتحہ وغیرہ نئے پرانے سب طریقے جائز ہیں، بشرطیکہ اسلام نے کسی اصول کے خلاف نہ ہونے کا نہیں کہا۔ جب نئے طریقے بدعت نہیں تو پھر آخر بدعت ہے کیا؟ دراصل بدعت کی تعریف واضح الفاظ میں کسی آیت، کسی حدیث میں نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ کسی حدیث میں یہ دکھا دیں کہ بدعت وہ ہے جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ چیلنج۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سنت نہیں وہ بدعت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ اوپر احادیث کی زبانی بتایا جا چکا ہے کہ جو کام سنت نہ ہو وہ جائز نہیں کہلا سکتا۔ سنت کے بعد جائز بھی ایک قیمتی چیز ہے، جائز بھی دین کی تعلیمات میں سے۔ سنت کی رٹ لگانے کے ساتھ ساتھ جائز کی رٹ لگانا بھی ضروری ہے۔ پھر آخر بدعت ہے کیا؟ آیات حدیث میں غور کر کے بدعت کی تعریف اخذ کی گئی ہے، جسے علماء کرام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بدعت اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ شریعت میں اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جس نئے کام کی اصل ہو کہ وہ اس پر شریعت رہنمائی کرے تو وہ بدعت نہیں۔ بدعت شریعت میں مذموم ہوتی ہے، بخلاف لغت کے۔ بھی یہی تعریف ہے جن 3 کتابوں کا مکمل حوالہ لکھا ہے، وہ اس لیے کہ پہلی کتاب تمام کے ہاں معتبر ہے، خاص کر اہل حدیث کے، اور دوسری کتاب وہابیوں کی سعودی عرب کی حکومت نے چھاپی، اور تیسری کتاب امام احمد رضا کے والد صاحب کی کتاب ہے۔ نوٹ: صحابہ کرام پر فتویٰ، یہ کیا اچھی بدعت ہے؟ سنی، وہابی، نجدی، شیعہ، اہل حدیث وغیرہ تمام کتابوں میں موضوع حدیث لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہوتی۔ اس کو فقط ظاہر کے لحاظ اور لغت و معنی مجاز کے لحاظ حدیث کہا جاتا ہے۔ اس طرح اچھی بدعت حقیقت میں بدعت نہیں، فقط ظاہر کے لحاظ سے، لغت کے مجاز کے لحاظ سے بدعت کہا جاتا ہے۔ اوپر صحابہ کرام کے فتوے میں جو اچھی بدعت فرمایا گیا ہے وہ بھی حقیقت میں بدعت نہیں، اسے ظاہر و لغت کے لحاظ سے بدعت فرمایا گیا ہے۔ بدعت کی جو 5 اقسام بتائی گئی ہیں وہ بھی دراصل ظاہر و لغت کے لحاظ میں ہیں، ورنہ بدعت حسنہ حقیقاً بدعت نہیں۔ بدعت کی تعریف میں بخلاف لغت کے الفاظوں میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے خیال سے اس سوال کا جواب تو اچھے طریقے سے سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ سوال نمبر 6، آپ نے کہا میلاد کی اصل ثابت ہے، تو قرآن و سنت سے وہ اصل دلائل پیش کریں۔ علماء کرام نے باقاعدہ میلاد پر کتابیں لکھی ہیں اور قرآن و سنت سے کئی دلائل پیش کی ہیں۔ یہاں تمام دلائل کا احاطہ مقصود نہیں، چند دلائل پیش ہیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن: اپنے رب کی نعمت پر چرچا کرو، سورۃ ضحیٰ، آیت نمبر 11۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے۔ میلاد میں اللہ کریم کی عظیم نعمت یعنی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہی ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 2، القرآن ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت اور
اسی پر خوشی کرنی چاہیے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 58۔ میلاد میں اللہ کی عظیم و رحمت، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دلیل نمبر 3، نبی پاک کی بار ایک طریقے سے میلاد منایا۔ نبی پاک سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہ دن میری ولادت کا ہے۔ یہ حدیث بے شمار کتابوں میں ہے۔ دلیل نمبر 4، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھ کر میلاد منایا۔ دلیل نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر عقیقہ ہوا تھا، اس کے باوجود آپ نے دوبارہ اپنا عقیقہ کیا، جو کہ میلاد کی دلیل ہے۔ دیکھنے سن خبری۔ دلیل نمبر 6، صحابہ کرام ایک دن محفل سجائے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی عظیم احسان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے تم پر فخر کر رہا ہے۔ اور بہت دلائل علماء کرام نے لکھی ہیں، عربی اردو میں میلاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں، 4 کتب تو ضرور پڑھنے چاہیے۔ سوال نمبر 5، میلاد پہ لاکھوں عاشقان رسول مسجد میں ویران یا عاشق رسول ہیں یا بدعت ڈھنگ والی عاشق۔ فیس بک پر ایک صاحب کی تحریر پڑھی گئی، خلاصہ یہ تھا کہ میلاد پر گلی گلی کوچہ کوچہ ہزاروں لاکھوں عاشقین رسول نکلتے ہیں، مسجد ویران۔ یہ میلادی عاشق رسول نہیں، بدعتی ٹھگ ہے۔ جواب، ایک صحابی تھے جن کا لقب حمار رضی اللہ عنہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان کا اس سے پیار بڑا تھا۔ وہ صحابی شراب مکمل چھوڑ نہ پائے۔ ایک دفعہ شراب پینے کے جرم و گناہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ اس پر لعنت فرما، کتنی دفعہ یہ شراب پینے کے جرم میں لایا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لعنت مت کرو، اللہ کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شراب نوشی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے 3 ناپاک شیطانی کام ہی ہے، ان سے بچنا چاہیے تاکہ فلاح ہو۔ شراب کی مذمت میں بہت سی آیات و حدیث ہیں، حتیٰ کہ ترمذی کی ایک حدیث میں اسے لعنتی عمل کہا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوص پر لعنت کی۔ پہلا، شراب بنانے والے پر، دوسرا شراب بنوانے والے پر، تیسرا شراب پینے والے پر، چوتھا شراب اٹھانے والے پر، پانچواں جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہو اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، یہ شراب خریدی گئی اس مگر یہی بد عمل برا عمل ہے۔ اگر ایسے شخص کے ہو جو عشق رسول میں آثار ہو، یعنی لعنتی مردود کہنے کے بجائے محب رسول کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا یہ انداز یقیناً شراب نوشی کی حمایت میں نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس عاشق رسول شراب پینے والے صحابی کو بھی سزا بھی دی اور یقیناً سمجھاتے بھی رہے، منع بھی کرتے رہے، مگر عاشق رسول بھی کہا، جعلی عاشق ٹھگ منافق نہ کہا۔ گناہ بد عملی کی وجہ سے عاشق الہی اور عشق رسول کی نفی نہیں کی جا سکتی، جعلی عاشق منافقت اور ڈھونگ نہیں کی جا سکتی۔
بلکہ محب رسول ہی کہا جا سکتا ہے اور عمل کرنے پر سمجھایا جا سکتا ہے۔ کچھ میلادی بے عمل بد عمل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں، مگر میلاد عاشق رسول ضرور ہے۔ بدعتی ٹھگ جاہل عاشق رسول نہیں، ہرگز نہیں۔ میلاد عشق نبی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایسے بد عمل عاشق و رسول کو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر ان سے عشق رسول کی نفی نہیں کی جا سکتی، ہرگز نہیں۔ نوٹ: کسی صحابہ کو شرابی گناہ گار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صرف اور صرف 2-4 صحابہ کرام سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ توبہ کرتے، منتدب رہے اور جرام و گناہ پر حد و سزا پا کر پاکیزہ ہو گئے۔ توبہ و سزا سے پاک ہو جانے کی وجہ سے ان کا کوئی گناہ ثابت نہیں، لہذا وہ توبہ و سزا پا کر پاک ہو گئے۔ توبہ و سزا اس کے بعد انہیں گناہ گار فاسق نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کی فضائل بیان کیے گئے۔ 8 جلوس، جھنڈے، محافل، جھومنا، میلاد، اسٹیج نعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے لیے ممبر رکھواتے اور اس پر کھڑے ہو کر شان مصطفیٰ بیان کرتے، نعت نبی بیان کرتے، کافروں مشرکوں کی مذمت بیان کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بیان کرتے۔ میلاد، ولادت اور اسلام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے تھے، اس وقت عظیم الشان جلوس کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ طلع اور بدل العرینہ اور دیگر نعت پڑھی گئی۔ جھنڈا ہٹا تو ایک صحابی نے اپنے عمامے کو اتار کر بڑا جھنڈا بنا لیا اور محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ بسکٹ وغیرہ، میلاد کا لنگر، عوام کیٹریز پھینکنا یہ بے ادبی ہے، ضیاع کا خطرہ ہے، اس لیے منع و گناہ ہے، ایسا نہ کریں۔ لنگر سلیقے سے بانٹیں۔ حضرت علی سے روایت ہے اور حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کہ تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضور پاک نے حضور پاک نے زید کہا۔ یہ سن کر زید خوشی سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جھومنے لگے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر سے فرمایا کہ تم میری صورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ یہ سن کر حضرت جعفر خوشی سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر حضرت زید کے پیچھے جھومنے لگے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی سے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ سن کر میں حضرت جعفر کے پیچھے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جھومنے لگا۔ حمد و نعت، نثر و بیان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت و تذکرے میں ایک خاص کر میلاد کے مواقع پر معتادات بلا تریب لکاس مذموم محض جھومنا جائز و ثواب ہے، مگر فرض واجب نہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نہ جھومے وہ محب نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح بلال حدیث اور شواہد جھومنے والوں پر دکھاؤ جہالت و مذہب کے فتوے لگانا بھی ٹھیک نہیں۔ یہ سارے سوالات کے جوابات میں نے بیان کر دیے۔ امید ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ابھی جا کر لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔ ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں۔